नामदू नसल अला रसूल करीम अम्मा फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी ज़िंदगी और मौत के साथियों, खाकसारों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, मेरी तरफ से आपको अस्करी सलाम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज मौरख़ा 13 अक्टूबर बादज़ नमाज जुमा हमारा हफ्तावार ख़िताब खाकसाराना लड़काना के ज़ेर एहतमाम होता है, उसमें मैं आपसे मुखातिब होता हूं और इसी पेज पर हर हफ्ते आपसे मुलाकात होती है। मुल्की मसाइल के साथ अपनी फ़िक्र मशरकी के तनाजुर में भी बातचीत होती है। लेकिन पिछले हफ्ते जो बैनुल-अक़वामी सतह पर मामलात उभर कर सामने आए, आज उस पर भी बात होगी। और उस ख़ास कर जो फ़लस्तीन का जो मामला इस वक्त हमारे सामने आ चुका है और जिस तरह की गंभीर सूरत हाल हमारे सामने है और इंसानी हुकूक़ की जो पामाली हो रही है वहाँ पर, उस पर भी बात होगी। और थोड़ा तारीख़ी तनाजुर में भी बात होगी कि ये सिलसिला कब से शुरू हुआ और क्यों कर शुरू हुआ और अब तक हल क्यों नहीं हो सका, इसके पीछे मज़हबी नुक्ता निगाह से क्या अवामिल हैं, सियासी इसका बैकग्राउंड क्या है और मौजूदा हालात में इसका तनाजुर क्या है। और इस वक्त जो फ़लस्तीनी मुसलमानों के ऊपर वहशियाना किस्म की जो जुल्म है, जबर है, बम्बारमेंट है, उस पर भी बात होगी। तो ये सारे तनाजुरात हैं, क्योंकि फ़िक्र मशरकी और इन सारी चीज़ों में जो नस्ल इंसानी से लेकर आलम इस्लाम और सारे तनाजुरात को कवर अप करती है फ़िक्र मशरकी। तो इस तनाजुर में हमारा बात आज यही रहेगी। तो इस सिलसिले में जो चीज़ पिछले हफ्ते वक़ूअ पज़ीर हुई और जिस तरह से हालात सामने आए और जो आज हालात हैं, उसके तनाजुर में इस वक्त जो भी कुछ हो रहा है और जिस तरह से बैनुल-अक़वामी सतह पर आलम इस्लाम में और दुनिया में फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए बेहिसी का एक माहौल है कि सियासी बयानों से बढ़कर कोई बात नहीं हो रही और उनके साथ कोई इज़हार यकजहती का वो माहौल पैदा नहीं हो रहा जो होना चाहिए, जिससे इसराइल जो इतनी खौफनाक बमबारी कर रहा है और इंसानी हकूक़ की पामाली कर रहा है और वहाँ फ़लस्तीनियों पर जो जुल्म और जबर का पहाड़ टूट रहा है, उसमें उनके बच्चे, ख़वातीन पर जिस तरह से बेदुरे बमबारी की जा रही है और उसमें किसी तौर भी एक मिनट की रुकावट नहीं आ रही और वो सैकड़ों की तादाद में वहाँ शहीद हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, बच्चे भूख और अफलास की नज़र हो रहे हैं, उनके इंसानी हुकूक़ के जितने ह्यूमन राइट्स हैं वो पामाल किए जा रहे हैं, उनकी बिजली, गैस, पानी, इवन उनकी खुराक, ये तमाम चीज़ें भी इसराइल की जानिब से बंद कर दी गई हैं। और ऐसा जुल्म और इसकी ऐसी मिसाल पहले माजी में नहीं मिल रही। फ़लस्तीन का मसला 1948 से शुरू है, जब इस फ़लस्तीन में इसराइल की रियासत की बुनियाद रखी गई और उसके बाद ये रियासत फैलती फैलती आज इस कदर बढ़ चुकी है कि उसके अज़ाइम आज हमें खुलकर सामने नज़र आ रहे हैं और वो जिस तरह से अपने टारगेट्स को अचीव कर रहा है और मुसलमानों के लिए, ख़ासकर फ़लस्तीनियों के लिए ज़मीन तंग करता चला जा रहा है, वो सबको नज़र आ रहा है, सब महसूस कर रहे हैं। बैनुल-अक़वामी फ़ोरम्स पर, कई एक फ़ोरम्स पर ये बात उठ रही है, बातचीत हो रही है, लेकिन बातचीत के अलावा इसराइल को रोकने के लिए कोई सी किस्म का कोई भी हल या उस पर कोई इस किस्म का कोई प्रेशर उस पर नहीं लाया जा रहा है। इसके बरक्स अगर हम देखते हैं तो यूक्रेन की जो जंग है उसमें इंसानी हुकूक़ की बात की जा रही है, यूक्रेनियों के हुकूक़ के बारे में बात की जा रही है, रूस की जबर पर और उसकी फ़ौजी चढ़ाई के ऊपर जो है तनकीद की जा रही है। लेकिन यहाँ फ़लस्तीन के मामले में जो इसराइल ने रविश अख्तियार की है, इस पर तमाम लोग पर तमाम दुनिया चुप, ख़ासकर यूरोप और बरतानिया का इस मामले में पॉलिसी बिल्कुल उलट है और वो इस वक्त पूरी तरह इसराइल की सपोर्ट में हैं। अमरीकी जो बेड़े हैं वो मेडिटेरेनियन सी में यानी बहरे रोम में पहुंच चुके हैं और वहाँ से सारे हालात पर नज़र रखे हैं। इस चीज़ की वजह से बहुत बेचैनी फैल रही है मुसलमानों में
بے چینی پھیل رہی ہے، مسلمان ممالک میں بے چینی پھیل رہی ہے، اور جس طرح کی ویڈیوز اور جس طرح کی لائیو کوریج وہاں سے آ رہی ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ اسی لیے خاکسار تحریک اس معاملے پر سراپا احتجاج ہے۔ آج ملک بھر میں، سارے ملک میں جہاں جہاں خاکسار تحریک کے مراکز ہیں وہاں فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا دن منایا جا رہا ہے۔ اسرائیل کے ظلم اور استبداد کے خلاف یوم سیاہ بھی منایا جا رہا ہے، اور اس میں جتنے مراکز ہمارے ایکٹیو ہیں وہ ایکٹیولی اس میں پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہیں، اور اسی تناظر میں آپ کے سامنے موجود ہوں کہ بھائی یہ ظلم، یہ زیادتی، یہ بربادی اگر آج کہا جا رہا ہے کہ اس فلسطینیوں نے جو ہے پہل کر کے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا، تو یہ اس بات کا ریئیکشن ہے کہ جو 75 سالوں میں اسرائیل نے فلسطینیوں کے اوپر ظلم کا بازار گرم کیا ہوا ہے، ان کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے، ان کے ملک کو غاصبانہ طریقے سے قبضہ کر لیا ہے، یروشلم پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور اب وہ اپنے اس پلان کے تحت جو چیز کرنے جا رہے ہیں اس میں اس بچے کھچے غزہ کی اس بچی کھچی پٹی کو بھی وہاں سے ختم کیا جا رہا ہے، اور ایسی بمبارمنٹ ہو رہی ہے، لگ رہا ہے کہ وہاں پر فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، ان کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، ان کو اس طرح سے ختم کیا جا رہا ہے جیسے ہٹلر نے یہودیوں کو ختم کیا تھا ہولوکاسٹ کی صورت میں، وہی ہولوکاسٹ جو ہے وہ وہاں پر مسلمانوں کے خلاف جاری۔ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر عالم اسلام اور ایسے انسانی حقوق کی علم بردار تنظیمیں، ایسے ممالک جو انسانی حقوق پر بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اپنی زبان کھولتے ہیں، ان سے آج اپیل ہے کہ بھائی آپ یہ دیکھیں کہ یہ ظلم کیا ہو رہا ہے، یہ کس طرح سے ان فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے جو ایک چھوٹی سی پٹی میں رہ رہے ہیں، جن کی تعداد 22 لاکھ ہے، اور وہ ایک اتنے چھوٹے سے گنجان علاقوں میں ان پر بمبارمنٹ کی جا رہی ہے کہ ان کے بچے، ان کی خواتین، ان کے بوڑھے، ان کے جوان بے دریغ قتل ہو رہے ہیں، اور اس پر کسی قسم کا کوئی رد عمل عالمی سطح پر اس نہج پر نہیں ہے کہ اسرائیل اپنی یہ جارحانہ اور وحشیانہ کارروائیاں وہاں پر روکے۔ چھوٹی سی ایک جگہ ہے جہاں سے مصر سے وہاں سے جو خوراک کی رسد آتی تھی وہ تک بند کر دی گئی، اگلے 3 دنوں میں بچوں کو دودھ تک مہیا نہیں ہوگا، بجلی، پانی، گیس، انٹرنیٹ، تمام چیزیں ان سے لے لی گئی ہیں، اسپتالوں میں ادویات ختم ہو چکی ہیں، زخمی ایسے ہی اسپتالوں میں دم توڑ رہے ہیں، اس پر کوئی بھی زبان کھولنے کو تیار نہیں ہے، ان کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آج ہم حکومت پاکستان سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ انسانی حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے کم سے کم فلسطینیوں کے ان بنیادی حقوق پر تو بات کی جائے کہ بھائی یہ کس طرح کا ظلم ہے، یہ کس طرح کا ماحول ہے جس میں ان کو جان بوجھ کر مارا جا رہا ہے، ان کو جان بوجھ کر ختم کیا جا رہا ہے۔ ان ساری چیزوں پر خاکسار تحریک خاموش نہیں رہ سکتی، اسی لیے خاکسار تحریک آج میدان میں ہے اور اسی چیز کو کنڈیمڈ بھی کر رہی ہے، اوپنلی کنڈیمڈ کر رہے ہیں ہم کہ یہ ظلم، یہ زیادتی، یہ تمام چیزیں ختم ہونی چاہیے۔ ہم کسی طور پر بھی اس چیز کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ ہم اپنے آپ کو یا اپنی آنکھوں کو اس معاملے سے آنکھیں بند کر دیں۔ خاکسار تحریک نے ہمیشہ ظلم، جبر اور استبداد کے خلاف آواز بلند کی ہے، اور اس کے بدلے میں ہم نے سختیاں بھی کاٹی ہیں، ہمیں قبول ہے، لیکن جو چیز حقیقت ہے وہ حقیقت ہے۔ آج ہماری آواز اسی لیے ہے کہ ہم ان فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ حضرت علامہ مشرقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت بھی جس طرح کشمیر کے مسئلے پر کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا تھا،
تو اسی طرح فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کی ہے، ان کے حقوق کی بات کی ہے، اور ان پر ظلم اور جبر کے خلاف انہوں نے آواز بلند کی ہے. تو آج بھی خاکسار تحریک اسی نقطۂ نظر سے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے. اور ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے خاکسار تحریک حکومت وقت سے، عالمی برادری سے، تمام اسلامی فورم سے، انسانی حقوق کے پلیٹ فارم سے یہ اپیل کرتی ہے کہ بھائی یہ ظلم بند کیا جائے، اور اس طرح سے جو بمبارمنٹ ہو رہی ہے، اس طرح سے جو ان کو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، جس طرح سے ان کی نسل کشی ہو رہی ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کے کیمپوں میں ہٹ کیا جا رہا ہے، تمام نقشہ، تمام چیزیں اسرائیل کی اس ٹیکنالوجی کے سامنے کھلی کتاب کی طرح، ان کو پتہ ہے کہ کون کہاں پر ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر ان ساری چیزوں کو ٹارگٹ کر کے مسلمانوں کی نسل کشی کر رہے ہیں. اور اس نسل کشی کے پیچھے ان کا عالمی ایجنڈا ہے، اس عظیم اسرائیل کا اور اس تھرڈ ٹیمپل کے بنانے کا پروگرام ہے. یہ ساری چیزیں ان ساری چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اگر ہوش کا ناخن لے مسلمان تو یہ ساری چیزیں کھل کر سامنے آتی ہیں کہ اس کی پیچھے عوامل کیا ہیں، وہ بنیادی طور پر کس چیز کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. وہ اسرائیل پورے یروشلم کو، اس مسجد اقصی کو شہید کر کے وہاں تھرڈ ٹیمپل بنانے کی سوچ رہا ہے. ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے یہ چیز پلان کی ہے کہ بچے کچے ان مسلمانوں کو، ان فلسطینیوں کی نسل کشی کر دی جائے، اور وہ ایک ہالوکاسٹ کا ماحول بنا رہے ہیں. اس ہالوکاسٹ کے ماحول کے اندر ان لوگوں کو اسرائیلی سرپرستی، اسرائیلی حکومت کی سرپرستی میں ان کا قتل عام ہو رہا ہے، لیکن وہ دہشت گرد قرار نہیں پا رہے. دہشت گرد قرار پا رہے ہیں یہ جو 75 سالوں سے ظلم اور استبداد میں پھنسے ہوئے ہیں. وہ اپنی زمین میں سے بے دخل ہوئے جا رہے ہیں، ان کے گھروں پر، ان کی املاک پر قبضہ کر کے ان کو بے دخل کر کے وہاں سے نکالا جا رہا ہے. تو پھر یہ جو ریئیکشن ایک ہفتہ قبل ہوا وہ فطری تھا کہ وہ کیا کرتے. جہاں مسلمان ممالک اسرائیل کے ساتھ اپنی دوستیاں، اپنے یارانے اور اپنے سفارتی تعلقات کی پینگیں بڑھاتے جا رہے تھے، اس حالت میں پھر وہاں کا مسلمان کیا کرتا؟ اس کے تو سروائیول کی جنگ ہے. اگر وہ چپ رہتا ہے تب بھی مسلمان فلسطین کے مسئلے سے دستبردار ہونے کو تیار ہیں. سعودی عرب کو دیکھ لیں، دوسرے عرب جو اسٹیٹس ہیں ان کے اسرائیل کے ساتھ قریبی تعلقات کو دیکھ لیں. ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے فلسطین کا مسئلہ پہلے بھی کھٹائی میں پڑ چکا تھا اور اب تو بالکل ہی زمیں بوس. اب اس صورتحال میں ان کے لیے یہ سروائیول کی ایک جنگ ہے جس میں وہ اپنی آخری اس کو سمجھ کر، اپنے سروائیول کو کی آخری جنگ سمجھ کر اس میں وہ کود پڑے ہیں. کیونکہ مر تو انہوں نے ویسے ہی جانا ہے. جس طرح کی بے حسی عالم اسلام میں، جس طرح کی بے حسی پوری دنیا میں فلسطینیوں کے لیے ہو چکی ہے، وہ ایک ماحول کریٹ ہو چکا ہے. اس ماحول میں ان کے دکھ، ان کا درد، ان کی تکلیف کو تو کوئی دیکھتا نہیں. اپنا ہر کوئی معاشی فائدہ، اپنے جو ہے سیاسی فائدے، اپنے مفادات کو مقدم رکھ کے اسرائیل کے ساتھ جو ہے اپنے سفارتی تعلقات اور اپنے تجارتی تعلقات، اپنے دفاعی معاہدے اور یہ تمام تیار بیٹھے. ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان کا ریئیکشن تو نیچرل تھا، اور اس نیچرل پر جو اس عوام، اس نہتی عوام کے اوپر ظلم کا پہاڑ توڑا گیا، اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں کہ بھائی وہ اور ان کے بچے، ان کی نسل کشی، اور اس ہالوکاسٹ کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کر رہا کہ مسلمانوں کی نسل کشی. اور یہ پھر اگر یہ چیز کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر عظیم اسرائیل کے اس پروگرام کو عمل پیرا کرنے کے لیے اس کا راستہ کھل جائے گا. یہ حقیقت کہہ رہا ہوں میں آپ کو، وہ راستہ کھل جائے گا. اور اس کے راستے کے کھلنے کے بعد پھر مشرق وسطیٰ ان کی نگاہوں میں ہے. مشرق وسطیٰ میں اس عظیم اسرائیل کے نقشے میں تو مکہ مدینہ بھی آ رہے ہیں. یہ تو آج یروشلم انہوں نے قبضہ کر لیا ہے آپ کا، اور
مسجد کو ڈھانے کے لیے انہوں نے ابھی سے پلاننگ شروع کر دی. اس پلاننگ کے تحت ہی وہ یہ سارا پلان کر رہے ہیں. وہ تھرڈ ٹیمپل بنانے کے لیے یہ سارا پروگرام آپ کا بن رہا ہے. ایسی صورتحال میں پھر وہ مکہ اور مدینہ پھر ان سے دور نہیں ہے. ٹیکنالوجی کے نقطۂ نظر سے اور معاشی طور پر اور تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یا عالم اسلام ان کے سامنے قدم ٹکا نہیں سکے گا. ایسی صورتحال میں امت مسلمہ کو ضروری ہے کہ وہ ایک پلیٹ فارم پر آئیں. OIC موجود ہے, عرب لیگ موجود ہے, اس طرح کے دوسرے اسلامی فورمز موجود ہیں. وہاں سے ایک آواز ہونا ضروری ہے, اور اس چیز پر کہ فلسطینیوں کو ان کے بنیادی حقوق دیے جائیں اور ان کی زمین پر غاصبانہ قبضے کو ختم کر کے ان کو حق, جائز حق دیا جائے. ان کے بچوں کا قتل عام بند کیا جائے, ان کی نسل کشی ختم کی جائے, ان پر جو یہ ساری پابندیاں ہیں وہ ختم کی جائیں. یہ سارا ماحول جب تک نہیں جڑے گا, مسلمان اس اتحاد کی رسی میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر نہیں چلیں گے, تو پھر یہ چیزیں بڑھتی 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 ان دوسرے ممالک کو بھی کھا جائے گی. آج وہ فلسطین پر قابض ہیں, کل وہ سعودی عرب تک قابض ہو جائیں گے, مشرق وسطیٰ تک قابض ہو جائیں گے. جو کمزور اسٹیٹیں تھیں, شام ہے, اردن ہے, اور عراق ہے, سعودی عرب ہے, وہ عسکری بنیادوں پر اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ انتہائی جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ہے. ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے عالم اسلام کو ان ساری چیزوں کو سوچنا پڑے گا, اس پر ایک سوچ قائم کرنی پڑے گی, اور اپنی اس پالیسی پر سختی سے کے ساتھ گامزن ہونا پڑے گا جس کے تحت انہوں نے 1948 میں اسرائیل کو قبول نہیں کیا تھا. آج وہ نرمی جو پیدا ہو رہی ہے وہ بے چینی پیدا کر رہی ہے, وہ اس تباہی کا پیش خیمہ بنتی جا رہی ہے جس تباہی کا ذکر میں آپ سے کر رہا ہوں. ہمیں اس وقت نظر نہیں آ رہا, ہمارے حکمران چپ ہیں, ان کے مفادات امریکہ کے ساتھ ہیں, ان کے مفادات IMF کے ساتھ ہیں, ان کے مفادات دیگر معاملات میں امریکہ, یورپ, یورپین یونین اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اسی لیے وہ خاموش ہیں. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اگر یہ خاموشی ہوئی تو پھر یہ تمام مصیبت عالم اسلام اور ان اسلامی ممالک اور ہمارے ملک پاکستان پر بھی آ سکتی ہے, اور آتی جا رہی ہے. ہماری یہ بے حسی ہمیں موت کے منہ میں لے کر جا رہی ہے, اور اس طرح کھل کر کوئی بھی چیز سامنے نہیں آ رہی جس طرح سے خاکسار تحریک آپ کو یہ کھل کر یہ مدعا بیان کر رہی ہے کہ بھائی دیکھو, ان کو تم کسی صورت قبول نہیں ہو, اور وہ ساری چیزیں تمہارے لیے انتہائی طور پر خطرناک ہیں, ان کے عزائم خطرناک ہیں. امریکہ جڑ کر اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے, تو پھر کیا ہم آپس میں جڑ کر کھڑے نہیں ہو سکتے؟ کیا ہم یک آواز ہو کر کسی بھی فورم پر ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر تم کوئی ایسا انتہائی قدم اٹھاؤ گے تو پھر ہم عالم اسلام اس پر اپنا پورا ریئیکشن دے گی. ہم کسی جنگ جدل یا کسی دہشت گردی سے نکل کر بات کر رہے ہیں, ہم پرامن ہیں, لیکن ہماری برداشت کو بھی تو اتنا نہ آزمایا جائے کہ ہم پھر وہ چیزیں کرنا شروع کر دیں جو بین الاقوامی فورم پر اس وقت ممنوع ہیں. ہم کسی دہشت گردی کی سپورٹ نہیں کر رہے, ہم کوئی دہشت گردی کے علم بردار نہیں ہیں. اسلام ایک امن کا, رواداری کا مذہب ہے جس کو مسخ کر کے پیش کیا گیا ہے, اور وہ بھی اسی میڈیا نے, ان کے میڈیا نے پیش کیا ہوا ہے. ان کی بنائی ہوئی وہ تنظیمیں تھیں, وہ موساد کی بنائی ہوئی تنظیمیں تھیں, وہ CIA کی بنائی ہوئی تنظیمیں تھیں, جو ISIS تھی, یا جو اس طرح کی دوسری دہشت گرد جماعتیں اس وقت جن پر ٹھپا لگا کر امریکہ چڑھ دوڑتا ہے ان ملکوں کے اوپر, وہ ساری کی ساری CIA بیکڈ تھی. آج ان ساری چیزوں سے پردہ اٹھ چکا ہے, دنیا کے سامنے کھل چکے ہیں. آج اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ 9/11 ہو گیا ہے.
تو 9/11 تو ساری کی ساری فلسطین قوم کے ساتھ 1948 کے ساتھ کے بعد ہوتا چلا آیا ہے. ان کو جس طرح سے مارا جا رہا ہے, قتل کیا جا رہا ہے, ان کی خواتین کو مارا جا رہا ہے, بلا امتیاز بمبارمنٹ ہو رہی ہے. اس پر خاکسار تحریک خاموش نہیں رہ سکتی, اور اسی لیے ہم اس وقت اس پر سراپا احتجاج ہیں, چاہے کوئی کچھ بھی کہے. لیکن اس چیز پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ فیس بک بند ہو جائے, اگلے ہفتے آپ کو یہاں سے خاکسار تحریک کے اس پیج کو ہی بلاک کر دیا جائے. لیکن ہمیں اس چیز کا خوف نہیں ہے کہ ہم حق کی آواز پر لبیک نہ کہیں, اس سچائی کو سامنے نہ لائیں. ہم نے ہمیشہ حق کی پرچار کی, ہم نے ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیا. یہ ملکی مسائل ہوں تب بھی ہم نے ایک نظام کی بات کی, ایک سسٹم آف گورننس کی بات کی. اس سسٹم آف گورننس کے تحت ہم نے اتحاد کی بات کی, اس اتحاد کے تحت قوم کو یکجا کرنے کی بات کی. اور آج بھی امت مسلمہ کو ضرورت ہے ایک ایسے نظام کی, اور اس نظام کے تحت ہی مسلمان امت اس اتحاد کی رسی میں پروئے جا سکتے ہیں. ورنہ ان کا شیرازہ بکھر دیا گیا, یہودی سازش ہو اور اس طرح کی جتنی بھی سازشیں ہوں, اس نے مسلمان قوم کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا ہے. سیاسی طور پر, اقتصادی طور پر, معاشی طور پر, تمام پلیٹ فارمز پر مسلمان کہیں یکجا نہیں ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے جغرافیوں میں اپنے اپنے مفادات کے تحت کھڑے ہیں, اور انہی مفادات کے آئینے میں اسرائیل کے ساتھ اپنی دوستیاں, اپنی یاریاں نبھانے کو تیار ہیں. لیکن ان کی نگاہ میں وہ معاملات, وہ مسلمانوں کی یکجہتی, وہ مسلمانوں کے جو عالمی سطح پر مسائل ہیں, وہ ان کی نگاہ سے اوجھل ہو چکے ہیں. اور اس کے اوجھل ہونے کی وجہ سے وہ جو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اسلام مسلمانوں کا وجود ایک جسم کی مانند ہے, کہ ایک جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو پھر دوسرا حصہ اس کی تکلیف کو محسوس کرے, وہ درد ختم ہو چکا ہے. ہم ایک امت نہیں رہ چکے. ہمارے اندر فرقہ واریت نے ایسا زہر گھول دیا, ہمارے جسموں میں ایسا زہر پھیل چکا ہے کہ ہمیں اپنے ناسور بھی محسوس نہیں ہو رہے کہ ہمارے جسم میں کہاں کہاں ناسور پھیل چکا ہے, اور وہ ہمارے جسم کو زہر آلود کر رہا ہے. اور اس زہر آلود ہونے کی سب سے بڑی وجہ وہ فرقہ واریت ہے. آج اسلام پریکٹیکل فارمیٹ میں دنیا میں کہیں نہیں ہے, جہاں کہیں بھی ہے اسلام ملائیت کی صورت میں. جو سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں وہ ملائیت کی نظر ہیں, اور وہ بھی اپنے اپنے مفادات کے تحت اپنی تعداد بڑھا رہی ہیں, اپنے لوگ بڑھا رہی ہیں. اسلام کا بول بالا نہیں ہو رہا, اسلام مغلوب ہے. اور یہ جو دین تھا غالب ہونے کے لیے آیا تھا, تو پھر اس کی صورت مغلوب کیوں ہے؟ مغلوب اس لیے کہ اسلام نہیں ہے. اسلام ہوتا تو یہ سارے کے سارے ایک رسی میں پروئے ہوتے, وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کا ماحول بن جاتا, اور اسی اتحاد کے طاقت سے دشمن آپ پر بری نگاہ نہ ڈالتا, یوں آپ کی نسل کشی نہ کرتا, آپ کو یوں نہ مارتا. آج بھارت وہاں بیٹھ کر فلسطین کے خلاف ہرزہ سرائی کر رہا ہے. یہ بین الاقوامی ماحول ہے. ماہ اپریل 2023 تک یہی بھارت فلسطین کا حامی تھا, لیکن G20 کی سمٹ کے بعد ون بیلٹ ون روڈ کا جو چائنا کے خلاف انہوں نے ایک نیا راستہ بنانے کی تجویز رکھی, اس تجویز کے تحت بھارت نے اپنی خارجہ پالیسی میں ایک بڑا بدلاؤ لاتے ہوئے فلسطین کی حمایت سے ہاتھ اٹھا کر آج ان کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں. ان کا میڈیا جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف, خاص کر فلسطینیوں کو جو ظلم میں ہیں, جو جبر میں ہیں, جن کے بچے مر رہے ہیں, جو بھوک میں ہیں, جو ننگ میں ہیں, جو افلاس میں ہیں, جو زخمی ہو کر اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں, ان کو دہشت گرد قرار دینے پر تلی ہوئی ہے. وہ یورپین میڈیا, یہ انڈین میڈیا. یہ کس طرح سے اب یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے باہمی اتحاد کے فقدان کی وجہ سے, جو اصل بیماری ہے جس پر مشرقی رحمۃ اللہ علیہ نے بات کی تھی کہ مسلمانوں ایک ہو جاؤ, اپنے آپ کو ایک رسی میں پرو لو, اللہ کے حکموں کے پابند ہو جاؤ, چاہے وہ حکم آسان ہو یا مشکل ہو, اور اپنے آپ میں وہ تنظیم پیدا کرو, وہ اتحاد پیدا کرو, وہ عمل پیدا کرو کہ دشمن
तुम्हारी तरफ आंख उठा कर न देखे। तो माशी तौर पर मजबूत हो जाओ, तुम इक्तसादी तौर पर मजबूत हो जाओ, तुम अस्करी तौर पर मजबूत हो जाओ। आज असाकराना कुवत बनकर ही इतने से इसराइल ने जो फिर मुसलमानों की इतनी बड़ी जो रियासतें हैं उनको वो आंखें दिखा रहा है। उसने इजिप्ट को भी कह दिया है, उसने उर्दन को भी कह दिया, उसने सऊदी अरब को भी कह दिया है, उसने ईरान को कह दिया, उसने सबको किया ये मेरा अंदरूनी मामला है, अगर इसमें किसी ने दखल अंदाजी की तो मेरे मिसाइलों का रुख तुम्हारी तरफ होगा। और इन सारी चीजों पर हर कोई खामोश है। तुर्किया ने बयान दे दिया है कि अमेरिका ने मुदाखलत की तो फिर हम भी अपनी फौजें उतार दें। अमेरिका की मुदाखलत करने की ज़रूरत नहीं, वो आकर सूबेदार की तरह, SHO की तरह, एक उसकी तरह आकर बहरा रोम में अपने 2 बहरी बेड़े उसने खड़े कर दिए हैं, वेल इक्विप्ड एडमी हथियारों से लैस, और वो उसकी मौजूदगी ही इनके दिलों पर दहशत है। अब वो बाकी काम वो इसराइल अंदर खुद ही कर रहा है, क्योंकि उसके पास हर किस्म का जदीद हथियार मौजूद है। और वो कह रहा है कि इन फ़लस्तीनियों को वो सबक सिखाएंगे कि तारीख़ याद करेगी, इनकी ऐसी नस्ल कुशी करेंगे कि ये याद करेंगे कि इनके, और ये हकीकत में एक बड़ा हॉलोकॉस्ट होगा अगर ये हुआ। उन 22 लाख फर्जंदान तौहीद, उन मुसलमानों के ऊपर उनकी नस्ल कुशी बाकी आलम इस्लाम अपनी आंखों से देखेगा। और फिर इसी तरह के बयानात होंगे, क्योंकि हम जुग्राफियाई तौर पर उस निज़ाम, उस आलमी निज़ाम की ऐसी गिरफ्त में कि हम कहीं जा ही नहीं सकते। हम अपने अपने जोग्राफियों में इस तरह से मुक़य्यद हैं, कैद हैं कि हम उनकी हिमायत तो कर सकते हैं लेकिन अमली तौर पर उनकी मदद नहीं कर सकते। ये आलमी निज़ाम, ये जो आलमी शैतानी निज़ाम है, ये बड़े तरीके के साथ मुसलमानों को इन तमाम 57 मुल्कों में बिखेर कर, उनके जुग्राफियाई तकसीम करके, उनकी मुआशी तकसीम करके, उनकी इक्तसादी तकसीम करके, उनकी अस्करी तौर पर उनको बिखेर कर उनकी तमाम क़ुव्वत और ताकत को इस तरह से बिखेर दिया है कि कोई कहीं मरे तो मुसलमान उसकी मदद को नहीं पहुंच सकता। वो जो 40 मुल्कों की जो बना रहे थे सऊदी अरब में, जिसका डिफेंस सिस्टम बना रहे थे, जिसमें हमारे एक रिटायर्ड जर्नल को उनका सिपा सालार बनाया, आज वो कहाँ है मुसलमानों का? वो उठे ना, वो कह रहे हैं कि 40 ममालिक का एक कट है जिसमें वो, जहाँ पर नेटो की तरह, नेटो पर तो अभी वो यूक्रेन उसका मेंबर नहीं बना तो पूरा यूक्रेन उसकी मदद और पूरा यूरोप उसकी मदद के लिए खड़ा है, लेकिन यहाँ मुसलमान मर रहे हैं तो मुसलमानों के लिए वो 40 ममालिक की फ़ौज कहाँ है? ये तज़ादात हैं। ये मुसलमानों की जो बाहमी इत्तेहाद है उसके शीराज़ा बिखर जाने के बाद उनकी मजमूई सूरत हाल है, जिसकी तस्वीर शायद कोई न बयान कर सके, लेकिन खाकसार तहरीक के प्लेटफार्म से हर वक्त इस चीज़ को बाबांग दोहल बताया गया है, सच्चाई के साथ बताया गया है, ईमानदारी के साथ कौम के सामने इन तमाम मामलात को सामने रख कर बताया गया है कि मुसलमानों देखो तुम्हारा शीराज़ा किस तरह बिखेर दिया गया, क्योंकि तुम इत्तेहाद की लड़ी में पिरोए हुए नहीं थे, तुम्हारे अंदर तफरका था, तुम मजहबी बुनियादों पर, सियासी बुनियादों पर, कौमी बुनियादों पर, लसानी बुनियादों पर इस तरह से बिखेर दिए गए कि तुम्हारे आज नौजवान को पता ही नहीं कि फ़लस्तीन है कहाँ, तो फ़लस्तीनियों का मसला तो उनको छू कर नहीं गुजरा। आज जब हम पूछते हैं तो उन बच्चों को ही नहीं पता, इन पाकिस्तान बच्चों को नहीं पता कि फ़लस्तीन कहाँ है, फ़लस्तीन का मसला कहाँ है, फ़लस्तीन में कितने मुसलमान बसते हैं, आज उन पर किस तरह का जुल्म, जबर और बर्बरियत है। ये हमारा उस जिस्म की ये हालत है कि एक जिस्म का एक हिस्सा कट रहा है तो हमें पता ही नहीं चाहिए। ऐसी हमारे अंदर, हमारे जिस्म को उन्होंने उन साजिशों के ज़रिए से सुन कर दिया है।
وہ کہتے ہیں یہ عرب کا مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں عجم کا مسئلہ ہے، یہ ہندوستانیوں کا مسئلہ ہے، یہ عراقیوں کا مسئلہ ہے، یہ شامیوں کا مسئلہ ہے، یہ فلسطینیوں کا مسئلہ ہے، یہ کشمیر کا مسئلہ ہے، ہمارا اس سے کیا؟ زیادہ سے زیادہ ہم آپ کی کسی بنیادوں پر ایک سیاسی بیان کے ذریعے سے آپ کی حمایت کر دیں گے، ورنہ ہم اس سے اوپر نہیں، کیونکہ ہمارے ان قوموں کے ساتھ اپنے سیاسی، معاشرتی، سیاسی اور معاشی جو ہیں وہ مفادات ہیں۔ اس صورتحال میں صرف یہ نوحہ خوانی ہے جو ہو رہی ہے، جو ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن نوحہ خوانی کے علاوہ بچ کیا گیا ہے اس قوم کے اندر؟ حرکت و عمل تو ختم ہو چکی، اتحاد تو ختم ہو چکا۔ یہ سارا ماحول ہمیں قرآن کے حکموں سے دوری کی وجہ سے، جو استغلاف فی الارض کا جو قانون قرآن میں بتایا گیا تھا، جو غالب آنے کا پورا پروگرام قرآن نے وضع کر کے مسلمانوں کے لیے اس دین کو غالب کرنے کے لیے چاک آؤٹ کر کے دیا تھا، اس سے دوری کی نتیجہ ہے آج کہ ہم اجتماعی موت میں مر رہے ہیں، اور ہمارا کوئی پرسان حال نہیں۔ ہم کسی صورت بھی اپنے آپ کو اس چیز سے الگ نہیں کر سکتے۔ وہ ہمیں ایک فریم سے دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے اندر شیعہ ہیں، سنی ہیں، وہابی ہیں، بریلوی ہیں، حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہیں، لیکن وہ ہمیں مسلمان دیکھ رہے ہیں۔ وہ ہمیں مسلمان ہونے کی مار مار رہے ہیں۔ آج تم اپنا دین بدل دو، وہ امن ہو جائے گا۔ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے سے دستبردار ہو جاؤ، امن ہو جائے گا۔ تو پھر ان کو نہیں بھولتا، تمہیں کیوں بھول گیا؟ اصل میں فنڈامنٹلزم جو ہے، جو بنیاد پرستی ہے، وہ تو وہیں سے شروع ہو رہی ہے۔ وہ زائنزم کی صورت میں آج چیخ رہے ہیں، آج ان کا اندرونی جو یہودی ہے، جو جو ہے، وہ بھی چیخ رہا ہے کہ یہ زائنسٹ ہیں، یہ بنیاد پرست ہیں، یہ چیزیں ہمارے دین میں نہیں ہیں۔ لیکن وہ بنیاد پرست اس وقت حکمران ہو چکے ہیں۔ ان کی بنیاد پرستی نے آج یہ صورت پیدا کر دی ہے کہ وہ مسلمانوں کی جان کے دشمن بن چکے ہیں، اور ہم بڑے لبرل بن کر، بڑے صاف بن کر ہم کہتے ہیں کہ جناب ہمارا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں۔ آج ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں مذہب کی کوئی معنی نہیں ہے۔ اگر مذہب کا معنی نہیں ہے تو پھر یہودی تو آج بھی تھرڈ ٹیمپل بنانے کے لیے مسجد اقصی کو مسمار کرنے کو تیار ہیں۔ اس کی سازشیں اس لیے ہیں۔ مسلمانوں، ہوش کا دامن پکڑو۔ یہ میں تم سے وہ بات کر رہا ہوں جو کوئی اور تمہیں نہیں بتائے گا، اس طرح سے جس طرح سے آپ سے میں لائیولی گفتگو کر رہا ہوں۔ وہ اپنی بنیاد پرستی پر ہیں۔ تم پتہ نہیں کس انگریزی ماحول کا حصہ بن کر اپنا سب کچھ بھلا چکے ہو۔ تم نبی بھول چکے، نبی کی سنت بھول چکے، نبی کا دیا ہوا پیغام بھول چکے، اللہ بھول چکے، رسول بھول چکے، وہ غالب آنے کا پروگرام، وہ اتحاد امت کا پروگرام بھول چکے، جس کی وجہ سے آج تمہاری یہ حالت ہے۔ اور وہ اس پروگرام کو وہ لے کر تم پر غلبہ حاصل کر چکے ہیں۔ تمہاری معیشتوں پر وہ قابض ہیں، تمہاری عسکریت پر وہ قابض ہو چکے ہیں، تمہاری عسکریت کو انہوں نے کمزور کر دیا ہوا ہے۔ تو یہ سارے عوامل تمہیں نظر کیوں نہیں آتے؟ تم کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ ساری مصیبتیں کس وجہ سے ہیں؟ ان مصیبتوں کا حل کیا ہے؟ ان مصیبتوں کا حل اس مشرقی رحمت اللہ علیہ نے تمہیں بتایا تھا کہ سب سے پہلے قوم کے اندر اتحاد امت کی ضرورت ہے، وحدت امت کی ضرورت ہے۔ وحدت امت کے سوا دنیا میں وہ کوئی بھی قوم طاقتور نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر اتحاد قائم نہ ہو۔ اور ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو خاکسار تحریک نے پروگرام دیا تھا، وہ اسی عالمی نظام کے مد مقابل تھا
یہ جو کمیونٹی بیس سسٹم آف گورننس تمہیں بتایا تھا، یہ ریاست مدینہ کا نظام تھا کہ انہوں نے اس اتحاد امت کے تحت اس ساری قوم کو اتحاد کی لڑائی میں پرویا، ان کے مسائل کو اجاگر کر کے ان کا حل کر کے پھر عالمی غلبے کی طرف وہ قوم نکل گئی۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ حضرت عمر کے دور میں 22 لاکھ مربع میل اسی نظام کے تحت چل پڑا، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر قائم ہوا، اتحاد امت پر قائم ہوا، سچائی پر، نیکی پر، انصاف پر قائم ہوا۔ اور یہ مذہب اس وقت جب وہ غالب تھا تو کسی پر ظلم نہیں تھا، مخالف قوم کے اوپر ظلم نہیں تھا، ان کی نسل کشی کہیں پر بھی اسلامی تاریخ میں نظر نہیں آتی کہ مسلمان جب تک غالب رہے دنیا میں انہوں نے کسی قوم کی کوئی نسل کشی نہیں کی، کوئی ہولوکاسٹ نہیں کیا۔ یہ اس نبی کی امت ہے کہ جس نے خود پتھر کھائے، خود تکلیفیں برداشت کی، خود مصیبتیں جھیلی، لیکن کسی کو اف تک نہ کہا، اپنی نسل کے قاتلوں تک کو معاف کر دیا فتح مکہ کے وقت۔ تو ایسی امن اور آشتی والی، ایسے نظام کو آگے لے کر آنے والی قوم کو، ایسے دین کو میں دہشت گردی کے یہ سارے اسلوب کسی سازش کے تحت پھیلائے گئے۔ یہ جو اسلامی نام پر جو دہشت گردوں کی تنظیمیں ہیں، ان کی بنیاد جا کر دیکھیں گے تو آپ کو اس یہودیت کے ساتھ جڑتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس پر کسی اور دن بات کروں گا کہ یہ دہشت گردی کا جو ماڈل ہے، یہ پہلے کہاں سے شروع ہوا، یہ سوسائڈ بمنگ، یہ کار بمنگ، یہ تمام چیزیں پہلے کہاں سے شروع ہوئیں؟ کیا اس کی شروعات مسلمانوں نے کی یا کسی اور قوم نے کی؟ اور وہ کون تھی؟ وہ جو قوم ہے جس کا ابھی ذکر چل رہا ہے، یہ اس کی پیدا کردہ ساری دہشت گردی ہے جو آج عالمی سطح پر مسلمانوں کے اوپر لیس کر دی گئی ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کا متحد ہونا ضروری ہے، ایک پلیٹ فارم پر ہونا ضروری ہے، اور اس جبر اور استعاب کے خلاف اپنی کمر بستہ ہونا ضروری ہے، ورنہ پھر ایسی چیزیں رونما ہوتی رہیں گی اور قوم یوں ہی مرتی رہے گی، عالم اسلام کا شیرازہ یوں ہی بکھرتا چلا جائے گا، مسجد اقصی بھی شہید ہوتی چلی جائے گی، اور ایسی ہوتی چلی جائیں گی۔ ان کے عالمی ایجنڈے میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں جس پر وہ بڑی تیزی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور یہ جو 22 لاکھ مسلمان ہیں ان کے اس پلان میں ایک سب سے بڑی رکاوٹ ہے، جن کے لیے آج ان کے پاس انہوں نے ایک جائز جواز بنا لیا ہے۔ اس کے پیچھے کون سے عوامل ہیں، یہ اگلے پروگرام میں ہوگا ڈسکس، کہ یہ ماحول کس طرح سے بنا کر آج ان بچے کھچے، نہتے، لاچار اور پابندیوں میں جکڑے ہوئے، یعنی یہاں تک کہ یہ غزہ جو ہے ایک اوپن ایئر جیل ہے، اوپن ایئر پرزن ہے، یہ خود کہہ رہے ہیں غزہ از اے اوپن ایئر پرزن ہے، جہاں پر ان کو مقید کر دیا گیا ہے، حساب کے ساتھ ان کو روٹی دیتے ہیں، حساب کے ساتھ ان کو پانی دیتے ہیں، حساب کے ساتھ ان کو بجلی دیتے ہیں، خوراک دیتے ہیں، لیکن اب وہ چیزیں بھی ان سے لے کر اس چھوٹے سے حصے پر بھی کہیں ایسا تو نہیں ہے وہ جو ون بیلٹ کا جو پروگرام لانچ کیا جا رہا ہے اس میں راستے میں یہ پڑتی ہو، یہ تو ساری چیزیں اب دیکھنی پڑیں گی، ان ساری چیزوں کو تو پھر اس طریقے سے ہمیں چیک آؤٹ کرنا پڑے گا کہ بھائی یہ اس طرح سے اتنی جلدی یہ کیسے معاملہ وقوع پذیر ہو گیا۔
PLO کی تاریخ کیا ہے, حماس کی تاریخ کیا ہے, حماس کہاں کب شروع ہوئی, اس کو بنانے والے کون تھے, PLO کو کس نے بنایا, PLO کو کس نے کس کے ذریعے سے ختم کروایا, اور اس کے بعد کس کو آگے لا کر کیا عالمی ایجنڈا ان کے سپرد کیا گیا. یہ ساری چیزیں اب ضروری ہیں کہ تاریخ میں جا کر ریسرچ کے ذریعے سے نکال کر سامنے لائی جائیں. اس کے لیے تو بیٹھے محقق کہ یہ ہو کیا رہا ہے, یہ ساری حقیقتیں کس بنیاد پر ہیں, کیوں کر یہ سارا ماحول اس وقت اس طرح تناظر میں بنایا جا رہا ہے کہ بچے کھچے ان مسلمانوں کو بھی صفحہ ہستی سے گم کر دو. اور اس عظیم اسرائیل کے پلان کو عالمی سطح پر سامنے لانے کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی جو رکاوٹیں ہیں اب ان کو ختم کر دیا جائے, جن پر ان کا پچھلا 70 سال لگ گیا ہے. ان کی نظر اب ان تمام کمزور پڑے ہوئے ممالک اور ان کے اندر موجود جتنے بھی معدنیاتی جو ذخائر ہیں ان پر ہیں. شام ایک بہت بڑا آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہے, عراق ایک بہت بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک ہے, سعودی عرب خود ایک بہت بڑا تیل پروڈیوسنگ کنٹری ہے. عظیم اسرائیل کا ان 24 پروٹوکولز میں دیکھیں جا کر کہ وہ 24 پروٹوکولز کیا تھے جو زائنزم کے تحت مرتب ہوئے 1905 میں, اس کے تحت عالمی ایجنڈا کیا تھا. اس عالمی ایجنڈے کو اگر دیکھیں تو وہ ان 24 پروٹوکولز کو لے کر چلا. کس طرح سے مسلمانوں کو اس پروٹوکولز کے ذریعے سے کمزور کیا گیا, اور آج ان کی یہ کیفیت ہے کہ ہاتھ سے ہاتھ نہیں سجائی دے رہا. ہر کوئی اکیلی موت مرنا چاہتا ہے, لیکن مل کر کسی ایک کوئی ایسی صورت نہیں بنائی جانے کی قوت اور طاقت ان مسلمان ممالک میں ہے کہ اپنی اس موت کو جو ان کے سروں پر مسلط ہو چکی ہے اس کو روک سکیں. جس اکیلے ہو کر مرتے چلے جائیں گے, کٹتے چلے جائیں گے, لیکن کبھی ایک نہ ہوں گے, کیونکہ یہ سنی بھی ہیں, یہ شیعہ بھی ہیں, یہ وہابی بھی ہیں, حنفی بھی ہیں, یہ شافی بھی ہیں, یہ ساری کی ساری ہیں ممالک ایک دوسرے سے کسی ایک بڑے دشمن کو اپنا دشمن قرار دے کر یہ اس پر بھی ایک ہونے کو تیار نہیں ہے. تو پھر کس طرح سے یہ سب کچھ ہوگا, کس طرح سے یہ ساری چیزیں ختم ہوگی. یہ سامنے اس وقت تو کوئی پلان نہیں ہے, کوئی اتحاد کا, یگانگت کا, ایک پلیٹ فارم سے یک آواز ہونے کا کوئی ہمارے پاس نہ پلیٹ فارم ہے, نہ کوئی ایسا پروگرام ہے. ہم ان کے دیے ہوئے نظاموں میں جکڑے ہوئے ہیں. یہ جمہوریت جو ہے نا دنیا میں, یہ سب سے بڑا ڈرامہ ہے جس کے تحت انہوں نے ہمارے نظاموں کو اور ہمارے دین کو اور ہماری اتحاد کو کمزور کر کے پارا پارا کر دیا ہے. مسلمانوں سن لو, جمہوریت کے نام پر تمہیں ہر ملک کے جغرافیے میں توڑ دیا گیا, اور جہاں ان کو بادشاہتوں کی ضرورت ہے ان کے اوپر ہاتھ رکھ کر ان کے ذریعے سے تمہارے حقوق پر بھی وہ غاصب ہیں. تمہارا اپنا نظام کہاں گیا, وہ الہی نظام کہاں گیا جس کے تحت تم نے 22 لاکھ مربع میل پر اللہ کا پیغام سربلند کیا تھا. وہ بھی تو کوئی نظام تھا نا, وہ سسٹم آف گورننس تھی نا, وہ اقتصادی معاشی نظام تھا نا. وہ نظام کہاں ہے, وہ تمہارے اپنے ہاتھوں سے تم نے کھو دیا. تم آج اسی جمہوریت کے دائی ہو, اسی بادشاہت کے دائی ہو, لیکن اس نظام کے دائی نہیں ہو جو اللہ نے تمہیں سمجھایا تھا, بتایا تھا. اور اس سے دوری کی صورت میں آج تم پر یہ موت تمہارے دشمنوں کے ہاتھوں سے تم پر ایک غالب قوم ایک غلام قوم کو اسی طرح مارتی ہے. اسی لیے قرآن نے تمہیں کہا تھا کہ طاقتور بن جاؤ, اپنے آپ کو مضبوط کر لو. سروائیول آف فٹیسٹ کی تھیوری اس قرآن میں بیان تھی کہ جو فٹ ہوگا وہی دنیا میں قائم و دائم رہے گا. بقائے اصلاح کا قانون جو تھا نا وہ اس وقت بتا دیا گیا تھا, اور بقائے اصلاح کے لیے تمہیں عسکری طور پر معاشی طور پر مضبوط ہونے کا, اللہ کی رسی میں پروئے جانے کا وہ قانون خدا سمجھایا گیا تھا, جس سے تم نے آنکھیں موڑ کر کے اپنے اپنے جغرافیوں میں اپنے اپنے فرقوں کے تحت حکومتیں بنائیں.
اور انہی فرقوں میں تم آج اتنے غرق ہو چکے ہو کہ تم ایک مسجد میں ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے روادار نہیں ہو. اور یہ اسی صورتحال کی وجہ سے وہ یہود اور حنود تمہارے اوپر قابض ہیں. تمہیں موت کی سزا دینے کے لیے ان کے ایوانوں سے حکم جاری ہو چکا ہے کہ اب ان کی ضرورت نہیں ہے, ان کی نسل کشی کر دو, آج ان کے وجود کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دو. اور وہ مختلف ہتھ کنڈوں کے ساتھ تمہارے اوپر چڑھ دوڑے ہیں اور وہ تمہارے سینوں پر چڑھ چڑھ کر تمہیں موت دے رہے ہیں. آج ان ساری چیزوں پر گفتگو ہے. پتہ نہیں اگلے ہفتے یہ پیج چلے نہ چلے, لیکن چلے گی اللہ کی بات خاکسار تحریک کے پلیٹ فارم سے. نہ مجھے ہے فکر شہرت نہ غم وسیلہ جوئی, میں سچائیاں سجا کر سر راہ دکھ رہا ہوں. دیکھ یہ وقت ہے دنیا میں ابھر آنے کا, دیکھ یہ وقت ہے دنیا میں ابھر آنے کا, یہ گوایا تو ہمیشہ کے لیے جاری ہے. دیکھ اس قہر میں, یہ جو قہر ہے, یہ جو قہر اس وقت مسلمان قوم پر نازل ہے, دیکھ اس قہر میں ایک پہلو انعام بھی ہے, ایک پہلو انعام چھپا ہوا ہے, ایک پہلو انعام بھی ہے. آج زور سے لے لے تیری ہوشیاری ہے. وہ پہلو انعام اتحاد سے شروع ہوتا ہے. آج وہ ہوشیاری دکھانی پڑے گی, وہ اتحاد دکھانا پڑے گا جس سے ان کے دل دہل جاتے ہیں. آج مسلمانوں کو ضرورت ہے, آج مسلم اقوام میں عالم میں مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ ان کا ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے, ان کا ایک امیر ہونا چاہیے, ان کا ایک ماحول ہونا چاہیے, ایک ان کی سوچ ہونی چاہیے, ان کا عسکری نظام, ان کا معاشی نظام, ان کا اقتصادی نظام, ان کا اٹھنا بیٹھنا رہن سہن ایک ہونا چاہیے, کیونکہ تم ایک اللہ کے نام دیوا, ایک رسول کے پیروکار ہو. یہ جو رنگیلی, یہ جو رنگ ہے نا تمہارے اندر, انہوں نے تمہارا بٹھا بٹھا دیا. اب دیکھتے ہیں کہ جو چائنا نے اتنا زور لگایا, ایران اور سعودی عرب کو ایک کر کے ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کر دیا. آج اس مسئلے پر دیکھتے ہیں کہ پتہ لگ جائے گا ایک ہفتے تک کہ یہ قوم کتنی اتحاد کی رسی میں پروئی ہوئی ہے, کیونکہ وہ اسٹیٹ وہابیزم کے تحت ہے, یہ شیعہ کے تحت ہے. اب ان کا ان مذہبی فرقہ بندی کی وجہ سے ان کا جوڑ جو ہے وہ غیر فطری نظر آ رہا ہے. لیکن اگر یہ مسلمان ہوتے تو ایک ہو جاتے. رونا یہ گئے, اگر یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہوتے اور اپنے ان باہمی تفرقوں سے نکلے ہوتے, ان کے اندر یہ رنگ نہ ہوتے جو رنگ چڑھے ہوئے ہیں, تو یہ آج اسرائیل اتنا طاقتور نہ ہوتا, امریکہ اتنا ان کو آنکھیں نہ دکھاتا, اپنے بیڑے لا کر بحیرہ روم میں کھڑے نہ کرتا اور ان کو موت کی دھمکیاں نہ دیتا. لیکن آج وہ سب کچھ اسی لیے کہ ہم بکھر چکے ہیں. We are divided all across the world. We are not united for the sake of Allah, for the sake of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, for the sake of the Quran. We are not united with each other. یہی مرض الموت ہے, اور اس مرض الموت سے جتنا جلدی چھٹکارا حاصل ہو تو ہم اپنے آپ کو اس اتحاد کی لڑی میں پرو کر ان تمام مسائل سے نکل سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.